ओके जी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और ख़ास तौर पर आज की कॉन्वर्सेशन के हवाले से हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरा नाम एरिक सरवर है, और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि जनाब मुफ्ती फैसल जापानवाला साहब, उन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। जैसा कि आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ख़ास तौर पर जो मसीही दुनिया है वो गुड फ्राइडे की सर्विस को और खुदावंद यीशु अल मसीह की जो मसलूबियत है उसको, उसकी यादगारी की इबादत जो है वो पूरी दुनिया में मुनक्कद हो रही हैं, होने वाली हैं, कुछ जगह हो रही हैं। और इस टॉपिक के हवाले के साथ आज हम मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर जब हम मुस्लिम और मसीही मुकालमे की बात करते हैं, तो मुस्लिम मसीही मुकालमे में जो एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए खलीज या एक तरह का जो डॉक्ट्रिनल इशू है, वो है खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के हवाले से, जो कि पॉपुलर वर्जन ये है कि मुस्लिम ट्रेडिशन जो है वो सैयदना अल मसीह की जो मसलूबियत है उसे डिनाई करता है, जबकि मसीही जो हैं उनका इस हवाले से डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सो आज की गुफ्तगू को शुरू करने से कबल मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती फैसल जापानवाला साहब का, और मुफ्ती साहब इंटरफेथ डायलॉग इंटरलोकुटर हैं, आप ब्रिज बिल्डर हैं दोनों मज़ाहिब के दरमियान, और जो मिसकंसेप्शंस हैं आप उनको दूर करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, और बराए मेहरबानी अपना तारुफ करवाइएगा, और ख़ास तौर पर हमारे सुनने वालों को, मसीही दुनिया को ख़ास तौर पर ये बताइएगा कि जो आपका जो टाइटल है मुफ्ती का, ये क्या है और इसके पीछे दीनी इल्मियत क्या है? हमें हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा, और रहमतें और बरकतें हों तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, जिन्होंने इस दुनिया में हक़ का बोलबाला किया और अपनी जान, माल और सारे वसाइल से जो है वो एलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह ताला के नाम को दुनिया में फैलाया। तो आपका सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इस मौजू के लिए मुझ खाकसार को, मुझ जैसे नाचीज़ को, बेसिकली मैं एक कोई आलिम तो हूँ नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूँ दीन का, और जैसे जैसे मैं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ तो मुझे अपनी जो है ना वो लाइल्मी का और अपनी जो है वो नावाकिफियत का जो है वो अंदाज़ा खुद ही होता चला जा रहा है, और ख़ुद शनासी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम जो हैं वो मुसलमान सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं कि मुसलमान घराने में पैदा हो गए। अगर इजराइल में पैदा होते तो शायद आज यहूदी होते, और अगर किसी एथियस्ट के यहाँ पैदा होते तो एथियस्ट होते। तो हमने शऊरी तौर पे अपने मज़हब को जो है वो कबूल नहीं किया है, नहीं समझा है, लिहाजा हमें इंसानियत का एहतराम करना चाहिए, सबका एहतराम करना चाहिए, जो जिस ओपिनियन में है पर है उसको जो है ना वो इज्जत की निगाह से देखना चाहिए, और उसके इख्तिलाफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम मुफ्ती फैसल जापानवाला है। मुफ्ती असल में आलिम का एक कोर्स होता है 8 साल का, उसको शहादतुल आलमिया कहते हैं। उसके बाद 1 या 2 साल का जो है वो स्पेशलाइजेशन होता है फ़िक़्ह के अंदर। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी फ़िक़्ह हनफ़ी, जो स्कूल ऑफ थॉट है जो पाकिस्तान में डोमिनेट करता है, तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि फतवा जो है वो किस तरीके से देते हैं। फतवा से मुराद ये है कि लोगों के जो सवालात होते हैं उनको किस तरीके से समझा जाता है, और उसके जवाबात किस तरीके से दिए जाते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी के रोशनी में ना। आपको पता है कि इसके अलावा भी 4 और फ़िक़्ह हैं बड़ी मशहूर। मालिकी फ़िक़्ह है, हम्बली फ़िक़्ह है, शाफ़ी फ़िक़्ह है, और फ़िक़्ह जाफ़री है जो अहले तशय्युअ जिनको फॉलो करते हैं। तो फ़िक़्ह हनफ़ी पाकिस्तान के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, तुर्की के अंदर ये एग्जिस्ट करती है, और इंडिया के अंदर खुसूसन बांग्लादेश के अंदर। तो उसमें जो है वो कुछ सवालों के जवाब देते हैं। पहले तो आप कोर्स वर्क करते हैं, उसके बाद जो है ना आप तमरीन की तरफ जाते हैं, यानी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। उसमें जो लोगों के सवालात होते हैं वो आप फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों से रेफरेंस निकाल के देते हैं। तो ये बहरहाल एक सफ़र होता है इल्मी, कि आदमी 1 या 2 साल का तखस्सुस का कोर्स करने के बाद मुफ्ती नहीं बन जाता, बल्कि अपनी इसकी जो है ना वो पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ती है, और यही सीखना पड़ता है कि फ़लाँ मसले के बारे में कुरान और सुन्नत या फ़िक़्ह हनफ़ी क्या कहती है। तो ये है एक जो मुफ्ती का जो एक तसव्वुर है वो ये है, मगर ये होता वो है 8 साल के आलिम के कोर्स के बाद।
बहुत اس बहुत کے علاوہ शुक्रिया جی जी اس کے जी علاوہ प्लीज میں نے ایم ایس کیا اسلامک اسٹڈیز میں لاہور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے، اور آج کل جو ہے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں سندھ یونیورسٹی جامشورو سے، اور میرا جو ٹاپک ہے وہ انٹرفیتھ سے ریلیٹڈ ہے کہ ہندوستان پاکستان کی تفاسیر میں بائبل کا استعمال، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تو اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں تو اس کو سمجھے بغیر جو ہے آپ اس آخری کتاب کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اپنا تعارف کروانے کا، اور ہمارے لیے یہ پریولیج کی بات ہے اور کہ آپ کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ خاص طور پر جو کتاب ہے اور اس قرآن شریف کی، حدیث کی اور فقہ کی روشنی میں اس کی تفسیر کرنا، تو چونکہ ہم سب خاص طور پر خداوند یسوع المسیح کی صلیبی سفر میں شامل ہیں، اور اس حوالے سے جو ہمارے مسلمان دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمیں سمجھنے میں مدد دی ہے کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کو جو ہے وہ مختلف مذاہب کیسے دیکھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے جو مسلمان دوست ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ چونکہ مصلوبیت کی بات ہو رہی ہے، کتابوں کی بات ہو رہی ہے، تو خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت میں ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کیا اس دور کے یہودی علماء نے، اور اس دور کی جو صدر عدالت جو کہ ریلیجس سپریم کورٹ تھی، یا مجلس شورا جسے ہم کہہ سکتے ہیں مسلم کانٹیکس میں، انہوں نے یسوع مسیح پر الزام لگایا تھا، اور ایک کانورسیشن جو بائبل مقدس خاص طور پر اناجیل میں درج ہے، انہوں نے یسوع مسیح پر الزام لگایا کہ بھائی وہ ان یہودی علماء کی روایات کو کیوں نہیں مانتا، اور یسوع مسیح نے اس کا جواب میں ان سے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنی روایات سے خدا کے کلام کو کیوں باطل کر دیا۔ تو یہ ایک ٹسل تھی جو دونوں میں چلتی رہی، اور جو ایٹ دا اینڈ ہوئی یسوع مسیح کی مصلوبیت پر آ کر، جس کا یہودیوں کے روز سے جس کا اختتام ہوتا ہے۔ مفتی صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ بھی اس بات کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسلام اس حوالے سے بھی خاص طور پر قرآن شریف کے بعد حدیث کے بعد تفسیر، اور تفسیر کے بعد جو اجتہاد ہے یا علماء ہیں، اسکالرز ہیں، there is a whole tradition۔ تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ جب آپ کسی مسئلے کو جب آپ حل کرتے ہیں، یا جب آپ اس کو کسی طریقے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، whether it's intra religious اور inter religious، تو وہ کون سے 4 ریسورسز ہیں، پرائمری ریسورسز، جو کہ اسلام کی ٹریڈیشن کو بیان کرتے ہیں؟ اصل میں جو ریسورسز ہیں وہ تو 2 ہی ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے۔ تو وہ جو اجماع یا قیاس ہے وہ اس کی ایکسٹینشن آپ کہہ سکتے ہیں، مگر جو بیسک سورس ہیں وہ 2 ہی ہیں، جس کو جو ہے وہ عطرتی بھی فرمایا حدیث میں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ تو بنیادی طور پہ جب کچھ سوال آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس بارے میں کیا بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن کریم نے مختلف جگہوں پہ اس موضوع سے متعلق کیا بات کہی ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کی تفسیر جو ہے وہ ماخوذ ہے، کوئی منقول ہے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے، اور وہی پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضور کی طرف چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں وہ کتنی مستند ہیں، کیا وہ صحیح ہیں، کیا ان کے راوی جو ہے نا وہ سب جو ہے وہ متصل ہیں اور سب سچے ہیں، تو کوئی ان کے اندر جو چین آف نریشن ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایرر تو نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے نا وہ ویکنیسز تو نہیں ہے، تو اسی سے جو ہے نا اس بات کی اندازہ ہوتا ہے۔ مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بات قرآن کریم میں بہت واضح طور پر آ گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں کتنی صحیح حدیث کیوں نہ ہو، صحیح، کیونکہ وہ جو صحیح ہے وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہی ہے، حدیث جو ہے بیسیکلی وہ لوگوں نے جو بات خود سمجھی ہے اس کو بیان کیا نا، تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جو ہے وہ فرمائی، وہ سننے والے کی جو سماعت ہے یا اس کا جو فہم ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس پر بھی بیس کر رہی ہوتی ہے، اس کے نقل کرنے پر بھی، اس نے آگے پھر کس کو دیا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ بیس کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم اگر اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی کوئی بات واضح طور پہ موجود ہوتی ہے تو ہم یہ صحیح حدیث کو بھی جو ہے نا وہ نہیں لیتے، چاہے وہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، کسی بھی کتاب میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو اور اگر کسی چیز کے بارے میں دونوں خاموش ہوں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی پچھلی جو ہمارے علماء گزرے ان کا جو ہے اجماع اس پر کس چیز پر ہے، ان کی کیا آراء رہی ہیں، آیا ان کا اجماع ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، کیا جو ماہرین ہیں ان کی آراء کیا رہی ہیں، اور پھر اگر اس میں بھی کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کسی ایک مسئلے کے بارے میں سے ازیوم کر لیا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا اس جیسا سمجھ لیا جاتا ہے، تو اس کا جو حکم ہوتا ہے پچھلی چیز کے حکم سے متعلق وہی اس پر جو ہے نا لاگو کر دیا جاتا ہے، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ جی اسی کی طرح ہے۔ تو یہ ہیں بنیادی طور پہ 2 چیزیں، اور جو اجماع اور قیاس ہے وہ اس کی ایکسٹینشن ہے۔ ونڈرفل۔ تو آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ یہ جو گزشتہ 1400 سالوں سے
اور آج تک میری نسل میں بھی اور آپ کی نسل میں بھی، اور جب تک دونوں مذاہب قائم رہیں گے یا دنیا میں رہیں گے، یہ مسئلے مسائل اور یہ ڈویژن، یہ مسکنسیپشن جو ہے یہ رہے گا موجود. اور ڈفرینسز ہمیں، جیسے آپ نے شروع میں عرض کیا کہ ہمیں ڈفرینسز اوپینین کو ان کو قبول کرنا چاہیے ود رسپیکٹ، جو ہے ان کو ماننا چاہیے. تو مسیحی مسلم مکالمے میں یا تعلقات میں سیدنا المسیح کی جو مصلوبیت ہے وہ ایک بہت بڑا اور میجر کنٹروورشل ایشو ہے. اور خاص طور پر مسیحی ایمان کے حوالے سے یسوع مسیح کی مصلوبیت جو ہے وہ بیک بون ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے پولس رسول نے خود کہا کہ اگر مسیح مصلوب کی منادی ہم نہیں کرتے تو وہ سب کچھ بیکار ہے. اور خداوند یسوع المسیح نے خود اور نوشتوں کی تکمیل، عہد نامہ عتیق، جیوش صحائف جو تھے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں اناجیل نے اس کو قلم بند کیا ہے. آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا اور بتائیے گا کہ قرآن مجید اس مسئلے کو اور سیدنا المسیح کے اس مصلوبیت کے واقعے کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد مسلم علماء جو ہیں ان کی اس کے بارے میں تفسیر کی ہے، اس کی اپروچ کیا ہے؟ جی دیکھیں، بنیادی طور پہ تو قرآن کریم نے حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ہے وہ کافی جگہ پر ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ ایک اولوالعزم رسول تھے، جو ہے وہ صاحب کتاب رسول تھے. اور ان کے بارے میں خاص طور پہ رسولوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں اور میرا رسول جو ہے وہ غالب رہے گا. تو مسیح علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کے نام پر تو باقاعدہ پوری صورت ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں. تو حضرت مسیح کا تو کئی جگہ پہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو چونکہ غلط فہمی تھی کچھ لوگوں کو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ آخر عمر میں کیا واقعہ ہوا تھا جب یہودی ان کے خلاف ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے نا وہ خاص طور پہ نفی فرمائی ہے سورہ نساء کے اندر کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ ان کو قتل کیا گیا ان کو اور نہ ان کو صلیب دی گئی، ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ ان کے بارے میں ایک شبے میں پڑ گئے. یعنی اب اس شبے کے بارے میں جو ہے نا وہ مختلف جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کیسا شبہ تھا. یعنی جس شخص نے جو ہے ان کی مخبری کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو ہے نا وہ مسیح علیہ السلام کی شکل کی طرح بنا دیا تھا، پھر لوگوں نے اسی کو پکڑ کے جو ہے نا وہ صلیب چڑھا دیا. تو خاص طور پہ اس کی نفی کی ہے. اور دوسرے مقام پہ سورہ آل عمران کی چیپٹر 3 کی آیت نمبر 55 کے اندر یہ فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو اس وقت کو اے عیسیٰ، انی متوفیکا، کہ میں تمہیں وفات دے دوں گا، ورافعوکا، اور میں تمہیں اٹھا لوں گا، ومطہروکا، اور پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا، تمہارا انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین، اور ان لوگوں کو غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہاری اتباع کری، یعنی مسیحوں کو، اور مغلوب کر دوں گا یہود کو، الی یوم القیامہ. اور یہ اللہ نے اپنا پلان بتایا کہ یہ قیامت تک ہی جو ہے وہ رہے گا. تو پچھلے 2000 سال کی تاریخ کی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہود کے اوپر مسیحوں کو غلبہ عطا فرمایا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ یہ فرمایا کہ انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دے دوں گا، ورافعو کا، اور میں تمہیں اٹھا لوں گا. تو اس متوفی سے جو ہے نا وہ ایک لوگوں کے اندر یہ شبہ پیدا ہوا، ہمارے یہاں مفسرین کے اندر، کہ متوفی کے معنی جو ہے نا وہ وفات کے بھی ہیں اور اٹھانے کے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہے. مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ معنی کرتے ہیں اٹھاتے ہیں، تو پھر آگے جو لفظ ہے ورافعو کا، اس کا بھی معنی یہی ہے اٹھانے کا. تو یہ کلام کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے کہ میں ایک بات ایک جملے کے اندر 2 دفعہ کہوں. جیسے میں یہ کہوں کہ جی میں کھانا کھا رہا ہوں اور کھانا کھا رہا ہوں، تو یہ بات جو ہے وہ یہ ایک فصیح و بلیغ کلام سے جو ہے یہ بہت زیادہ بعید چلے جائے کہ خدا جو ہے نا وہ اپنی بات کو اس طریقے سے کہے. تو اگر ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ متوفی کا بھی معنی اٹھانے کے بھی ہیں اور رافعوں کا کے معنی بھی اٹھانے کے ہیں، تو وہ بات وہاں پہ جچتی نہیں ہے. تو متوفی کا میں تمہیں وفات دے دوں گا، ورافعوں کا، اور اٹھا لوں گا. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اٹھایا ہے وہ روح اور جسم کے سمیت ہی اٹھایا ہے. کیونکہ اگر صرف ان کی روح اٹھائی ہوتی اور اگر جسم نہیں اٹھایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی وضاحت کرتا. یہی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جو چیپٹر 4 کی 156 آیت ہے، 55 آیت ہے، اس میں یہ فرمایا کہ بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور ہم بر رفع اللہ علیہ، بلکہ ہم نے ان کو اٹھا لیے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ
یہ بات اٹھانے کی کہی ہے. تو جب یہ میں کہوں گا کسی کے بارے میں کہ یہ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں، تو میری مراد یہی ہوگی کہ وہ مکمل طور پہ چلے گئے، جسمانی طور پہ بھی چلے گئے اور روحانی طور پہ بھی چلے گئے. تو یہ جو ہے وہ قرآن کریم کی جو روح سے زیادہ قرین قیاس ہے جو اس کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور پھر ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ عربی کے اندر قرآن کریم میں جو اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے معنی سب جگہ ہمیں سیم لینے ہوتے ہیں. اب جیسے سورہ مائدہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ہے وہ مکالمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حضرت مسیح علیہ السلام سے قیامت کے دن کہ کیا تم نے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے نا وہ خدا کو چھوڑ کر معبود بناؤ. تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام جواب دیں گے کہ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، کنت انتر رقیب علیہم، تو آپ ہی ان کے اوپر نگران تھے. تو یہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب آپ نے مجھے پہلی دفعہ وفات دے دی تھی تو اس کے بعد جو ہے نا یا دوسری دفعہ وفات دے دی تھی. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ایک ہی جگہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ زندگی ملی ہے، جیسے کہ دنیا میں ہر ایک انسان کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ زندگی ملی ہے. اس نظریے کو بھی قرآن کریم نے بہت واضح طور پہ بیان کیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا ہے، سورۃ المومن کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ کنتم امواتن فاحیاکم، تم مردہ تھے ہم نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، اور پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے. ہر انسان کو دو موتیں اور دو زندگیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. پھر سورۃ المومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ یہ اعتراف کریں گے فاعترفنا بذنوب واذا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کہ اللہ جب تو نے ہمیں دو مرتبہ دو موتیں دے دی اور دو زندگیاں دے دی، فاعترفنا، تو ہم اعتراف کرتے ہیں بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، فہل لنا من فہل سبیل من لنا من خروج، کہ کیا ہمارے لیے نکلنے کی کوئی راہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے وہ ایک طرح سے پناہ مانگیں گے. تو وہاں پہ یہ اقرار کریں گے تو نے ہمیں دو موتیں اور دو زندگی دی. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہر نبی اور ہر انسان کے ساتھ ہے کہ اس کو پہلے وہ مردہ تھا اس کو زندہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات دے دی ہے، اور پھر جب دوبارہ زندگی ملے گی وہ قرآن کی روح سے قیامت کے دن ملے گی، اور پھر اس میں حساب کتاب ہوگا، اور وہ زندگی جو ہے نا وہ دائمی زندگی ہوگی. تو قرآن کریم جو ہے بہت واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو صلیب دی گئی. تو لگتا یہی ہے کہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے جو ہے نا لوگ اس نظریے کے کچھ لوگ قائل تھے کہ ان کو جو ہے نا وہ صلیب دی گئی ہے اور ان کو قتل کیا ہے یہود نے، اور ان کو اس کے بعد جو ہے نا وہ صلیب پر چڑھایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی. بہت شکریہ. مجھے جو آپ کی بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے مطابق جو کروسیفکشن ہے، جو یسوع مسیح کی مصلوبیت ہے، اس کو ڈینائی کیا گیا ہے، لیکن ان کا جو اسینشن ہے، ان کا جو آسمانوں پر زندہ جسم اور روح سمیت اٹھایا جانا، اس کو انڈورس کیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو دنیا میں آمد ہے کنواری سے جو پیدائش ہے اس کو انڈورس کیا گیا ہے اور آسمان پر جانے کو، لیکن بیچ میں جو مسیحی ایمان کا اور اناجیل کا جو ان کے آنے کا جو پرپس بیان کیا گیا ہے مسیحیت کی روح سے، اس کو قرآن مجید جو ہے وہ ان کو اس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں. Am I right؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی اس طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈورس کیا گیا ہے کہ جب وہ کہا کہ ان کو یعنی متوفی کا یعنی ان کا پہلے انتقال ہوا اور ان کو جسم کے سمیت اٹھا لیا گیا تاکہ جو ہے نا وہ جو پیچھے جو لوگ ہیں وہ ان کی جان کی جو ہے یا جسم کی بے حرمتی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ جو ہے نا یہ اصول بھی بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رسولوں کو ہمیشہ غالب ہی رکھتا ہے. تو یہ جو ان کا جو اٹھایا جانا تھا تو وہ وفات تھی، یعنی ان کا انتقال ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم سمیت جو ہے نا وہ اٹھا لیا، یعنی ان کی وفات ہو گئی تھی. صحیح سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اناجیل اور مسیحی ایمان کی روح سے اس بات کو سمجھوں تو ظاہر ہے کہ بینگ مسیحی ہوتے ہوئے بائبل مقدس اور خاص طور پر ہم جب یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں 3.5 سال جو ان کی پبلک منسٹری رہی ہے یا خدمت رہی ہے لوگوں میں، اس میں چونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس میں عہد عتیق یا صحائف انبیاء کی جو نوشتوں کی تکمیل تھی وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں. پھر خداوند یسوع المسیح کے جو ریکڈ ہیں خاص طور پر نہ صرف تھیولوجیکلی جو چاروں اناجیلوں کے مصنفین جنہیں ہم سناپٹک گاسپل کہتے ہیں، 3 اناجیل
اور پھر یوحنا کی انجیل جسے مرکز کی انجیل اور یوحنا کی انجیل دونوں ان واقعات کو پرائمری لیول پر جا کر بات کرتا ہوں، اور خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت ہسٹوریکلی بھی جو ہے وہ جو ہے اس کی انڈورسمنٹ اسٹیبلشمنٹ ملتی ہے. لیکن جو کہ مقصد یہ جاننا تھا کہ قرآن شریف اور اسلامک ٹریڈیشن جو ہے وہ اس بات کو کیسے دیکھتا ہے. تو جب ہم خاص طور پر اتنی بڑی تعداد میں عالمگیر سطح پر تقریباً 2 بلین سے زیادہ مسیحی دنیا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت پہ، ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور پھر آسمان پر اٹھائے جانے، جسے میں 5 فولڈ کہتا ہوں، جسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ 5 فولڈ منسٹری، وہ یہ ہے کہ ہی کیم، ہی ڈائی، مطلب میں اردو میں بات کرتا ہوں، وہ آیا، وہ موا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ آسمان پر چلا گیا اور پھر دوبارہ آئے گا. تو یہ ہم اس کو 5 فولڈ مسیحی ایمان کے حوالے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو چلیں یہ تو بات آپ نے کلیئر کر دی کہ قرآن شریف جو ہے وہ ان کی مصلوبیت کی اس انداز سے اس کو بیان نہیں کرتا جیسے مسیحی ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے جس طرح قرآن شریف نے اس کو بیان کیا ہے. اسی کے ساتھ آپ نے ان کے آسمان پر جانے کا ذکر کیا ہے ان کی وفات کے بعد. تو ایک اور کانسیپٹ جو پایا جاتا ہے یسوع مسیح کے بارے میں وہ ہے مسیح موعودہ یا المسیح کا دوبارہ واپس آنا. تو آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ قرآن شریف جو ہے وہ ان کی جو آمد ثانی ہے یا واپس جو آمد ہے اس کے بارے میں کیا ٹریڈیشن ہے اور اس کے بارے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ دیکھیں، جو آپ کا یہ دوسرا سوال ہے، اس سے پہلے میں پہلے سوال پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھانے جانے کا جو واقعہ ہوا تھا، یا جو ان کی مخبری کرنے والے کو ان کی شکل بنا دی گئی تھی، تو عام طور پہ یہ لوگوں کا یہ اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ واقعتاً حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب چڑھائی گئی تھی، تو اس واقعے سے تو بالکل ہی یہی لگتا ہے. اور یہی بات ظاہر بات ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چاروں اناجیل کے اندر یہ بائبل کے اندر اس واقعے کو جو ہے نا وہ مکرر طور پہ جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے. تو اسی لیے یہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اسی کے قائل ہیں نا. تو اور قرآن شریف کی بات جو ہے نا وہ بہت کم لوگوں تک جو ہے وہ پہنچتی ہے. خود مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس کا رواج کم ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے اس کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ جو علم آنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختلاف ہوا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو یہود و نصارہ ہیں اور مجوسی ہیں ان کے بارے میں ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ہم ان کے بارے میں قیامت کے دن تفصیل سے فیصلہ کریں گے. تو جو واقعہ تاریخ میں ہے اس سے تو بالکل وہی ایک چیز آتی ہے، مگر چونکہ قرآن کریم نے اس کی نفی کی ہے اور قرآن کریم کا میسج لوگوں تک نہیں پہنچا، تو وہ بھی اپنی جگہ جو ہے نا ایک طور سے آپ صحیح کہہ سکتے ہیں نا. یہ تو میں اور آپ ہیں کہ جو قرآن کا اسٹانس جو ہے وہ جانتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس کے طالب علم ہیں. ہر ایک جو ہے وہ تو کمپیریزن نہیں کرتا، یا کمپیریزن ریلیجن اسٹڈی کا جو ہے نا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا. یہ میں تھوڑا سا کمنٹس کرنا چاہ رہا تھا. آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، واپس آنے کے بارے میں، تو قرآن کریم تو اس بارے میں جو ہے نا وہ نہ صرف یہ کہ خاموش ہے، بلکہ جو ہے نا اس کے اپوزٹ جو ہے نا وہ بات کرتا ہے. اچھا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی نبی کا واپس دوبارہ آنا یا کسی نبی کا آنا. تو جیسے پچھلی کتابوں میں آنے والے نبی کے بارے میں پیشن گوئی ہوتی تھی اور خوشخبری ہوتی تھی کہ تمہارے بعد بھی نبی آئیں گے. بعض دفعہ ان کا نام لے کے کہا جاتا تھا، بعض دفعہ جو ہے نا وہ بغیر نام لیے کہا جاتا تھا. تو قرآن کریم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یا کوئی اور رسول جو ہے نا وہ آئے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہی آخری نبی ہے. اب فرض کیجئے کہ میں یہ سمجھوں کہ اب قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، اور قد خلت من قبل رسول، اس سے پہلے بھی کچھ رسول آئے، وہ امو صدیقہ، اور ان کی ماں جو ہے نا وہ صدیقہ تھیں، کانا یاکلان الطعام، اور دونوں کھانا کھاتی تھیں. تو اگر میں فرض کروں کہ اب میں کہوں کہ جی مسلمانوں میں چونکہ نظریہ یا کچھ احادیث کے بارے میں یہ آ گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں جو ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے نا وہ تشریف لے آتے ہیں اور وہ میرے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں. اب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ مسیح ابن مریم جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی
مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں. تو اب سامنے بیٹھنے والے کو قرآن کی روح سے مجھے رسول ہی کہنا پڑے گا. تو جب میں اس بات کو میں تسلیم کروں گا کہ مسیح علیہ السلام آ گئے ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں جیسے کہ قرآن کریم کہہ رہے ہیں, تو اس نظریے کے اوپر زد پڑتی ہے جو قرآن کریم نے سورۃ الاحزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں اور نبیوں پر مہر ہے, نبیوں پر اختتامی مہر جو ہے وہ آپ پر لگا دی گئی ہے. تو خود یہ نظریہ کہ خاتم النبیین کے خلاف حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی بشارت یا ان کا انتظار کرنا, یہ عقیدہ ختم نبوت کے جو ہے وہ خلاف ہے, جیسے کہ بعض علماء کا یہ نظریہ ہے, انہوں نے لکھا بھی ہے. دینی نفسیات ایک کتاب ہے, بن ریٹون کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے, انہوں نے کہا کہ یہ نظریہ ماننا ہی اصل میں اس عقیدہ نبوت کے خلاف ہے. تو قرآن کریم جو ہے اس بارے میں خاموش ہے, اور یہ بھی استدلال ہے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ حضرت جو مسیح علیہ السلام کا مکالمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کہا تھا کہ تمہیں یا تمہاری ماں کو جو ہے نا وہ خدا کو چھوڑ کر معبود بنایا جائے, تو وہ کہیں گے کہ جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو کنت انتر رقیب علیم, تو آپ ہی ان کے اوپر نگران تھے اور آپ ہی ہر چیز پر نگران ہیں. تو وہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے کہ جی میں تو دوبارہ آ کے ابھی اس عقیدے کی نفی کر کر آیا ہوں دنیا میں. تو اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں ہے قرآن کریم میں, اور جو نظریہ ہے اس کا بھی یہ جو مکالمہ ہے یہ اس کی تردید کرتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو چلے گئے ہیں دنیا سے. اور جو آیت میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 پڑھی تھی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پلان بتایا ہے وہ قیامت تک کا بتایا ہے کہ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, یعنی ماننے والوں کو غالب رکھوں گا ان لوگوں کے اوپر جو مغلوب ہوئے, یعنی یہود, ان پر غالب رکھوں گا الی یوم القیامہ. تو اللہ جو اپنا پلان بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک رہے گا کہ جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی اور یوم ڈے آف ججمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو جاتا. تو مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ یہ کچھ روایات کے طور پر جو ہے نا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, کچھ احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے. تو ان احادیث کے اوپر کچھ لوگوں نے کام بھی کیا ہے, تو جس پر جو ہے نا وہ کچھ ٹیکنیکل ایررز ہیں, کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں, اس پہ مختلف قسم کے سوالات ہیں, میں ابھی ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو چونکہ قرآن کریم نہ صرف یہ کہ خاموش ہے بلکہ ایک انڈرسٹینڈنگ جیسے طالب علم کی اور علماء کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حضرت مسیح کی آمد جو ہے یہ نظریہ قرآن کے اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے, لہذا جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ تشریف نہیں لائیں گے دنیا میں. بہت شکریہ مفتی صاحب. اور مجھے جو آپ کی گفتگو سے یا آپ سے پتہ جو علم جو آپ نے جو انڈرسٹینڈنگ ہمیں بتائی ہے, پہلی بات تو یہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ حنفی طبقہ اسکول سے ہے, اسکول آف تھاٹ ہے. اور مجھے نہیں پتا, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, کیا یہ ایک براڈر اسپیکٹرم پہ سارے کے سارے فقہی اسکول اس بات پر متفق ہے, یا یہ میجورٹی طور پر صرف فقہ حنفیہ کی انٹرپریٹیشن یا ان کا پرسپیکٹو ہے؟ آپ اس بارے میں تھوڑا کچھ اگر جانتے ہیں ہمیں بتائیے گا کہ باقی فقہ جو ہیں کیا وہ بھی اسی انڈرسٹینڈنگ پر قائم ہے, یا پریڈومیننٹلی یہ صرف فقہ حنفی کا نظریہ ہے؟ نہیں, فقہ حنفی کا تو نظریہ یعنی جو پاکستان میں جو ان کے بڑے اکابرین ہیں ان کا تو نظریہ یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے پڑھا جو ہے وہ فقہ حنفی میں ہے, مگر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جب ان کے اصول جا کے دیکھے, اور آدمی جب پڑھانا شروع کرتا ہے تو اس میں پھر سوالات آتے ہیں, تو اس میں جب میں نے ری وزٹ کیا چیزوں کو تو مجھے اس میں اندازہ ہوا کہ ان کے یہاں بھی یہ اصول تھے کہ قرآن کے خلاف جو ہے کسی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو فقہ حنفی کا جو ہے نا اس کو جو اوپینین ہے وہ یہی ہے پاکستان میں کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے نا وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. اور باقی جو فقہ ہیں, جی ہاں بول, پلیز گو ہیڈ. باقی جو فقہ ہیں کہ جیسے سعودی عرب میں حنبلی فقہ ہے, یا ملیشیا کے اندر شافعی فقہ ہے, کہ ان کے علماء سے جب میری بات ہوئی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے, اور وہی ان کا جو اسٹینس ہے وہ بیس کر رہے ہیں احادیث کے اوپر, جو روایات ہیں, جو ٹریڈیشنز ہیں ان کے اوپر بیس کر رہے ہیں, یعنی وہ قرآن کے اوپر بیس نہیں کر رہا. ٹھیک. تو اگر میں اس کو وائنڈ اپ کی طرف جاؤں تو دو بڑے اہم چیزیں جو آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی جو 157 آیت ہے
اس کی بنیاد پر اور سورہ آل عمران جو آپ نے کوٹ کی ہے اس کی بنیاد پر جو ہے قرآن شریف کا جو پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ان خداوند یسوع المسیح کو مصلوب نہیں کیا گیا. Am I right؟ ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے جو میں بتایا وہ یہ ہے کہ ان کو آسمان پر جب وہ گئے ہیں اٹھائے گئے ہیں تو وہ اس طرح نہیں اٹھائے گئے جس طرح مسیحی نقطۂ نظر ہے، بلکہ اس کا مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا ہے جس طرح باقی لوگ زندگی زمین سے رخصت ہوتے ہیں یا ان کا انتقال ہوتا ہے، وہ آپ نے بتایا ہے. تیسرا جو آپ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں یا آمد ثانی جو ہے اس کے بارے میں آن دا بیسس آف حدیث جو ہے وہ تو فقہ حنفیہ بھی اور باقی اوور آل مسلم ورلڈ جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ وہ آئیں گے. لیکن جب آپ ان احادیث کا کرٹیکل مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کہیں پر ابہام ہے یا ان کی جو ہے وہ اتھینٹسٹی جو ہے وہ کوشچنیبل ہے. تو یہ آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے. گو مسیحی دنیا اس معاملے میں بالکل فرق پرسپیکٹو رکھتی ہے. اناجیل اس بارے میں کلیئر ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل کے مطابق مجسم کلام خدا، اور تیسرے باب نیکودیمس سے بات کرتے ہوئے یسوع مسیح نے خود کہا اور انہوں نے بتایا کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا محبوب، اپنا اکلوتا بیٹا، جب میں بیٹے کی بات کروں اس سے مراد فزیکل سن نہیں ہے، اسپرچل ہے، بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور پھر یہ مصلوبیت جو ہے سبسٹیٹیوشنل کفارے کی صورت میں پورے جہان کا کفارہ، گناہوں کی معافی جو ہے وہ کرسچن پرسپیکٹو اس کو بیان کرتا ہے. تو آپ رہنمائی کیجیے گا کہ چونکہ مصلوبیت مسیحی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو ہے وہ خدا نے جب یہودی عید فصح جو تھی اس پر جب برے ذبح کیے جاتے تھے اور وہ جو امیج تھا اس کی تکمیل یسوع مسیح میں ہوئی، اور پھر یسوع مسیح نے نئے عہد کا کانسیپٹ جو ہے وہ پیش کیا کہ آسمان پر جانے کا، باپ کی طرف جانے کا جو رستہ ہے وہ یسوع مسیح نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر تو نہیں پہنچ سکتا. تو جو سبسٹیٹیوشنل جو جسے کہنا چاہیے کہ جو کانسیپٹ ہے گناہوں کی معافی کا، اس کے بارے میں قرآن شریف یا اسلامک پرسیپشن کیا ہے؟ گناہوں کی معافی کا تصور کیا ہے؟ روز قیامت کے دن خدا جو ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیسے لوگوں کو یا جو ہے وہ اپنی پیراڈائز میں یا اپنے بادشاہی میں کیسے داخل کریں گے؟ دیکھیں اس بارے میں تو قرآن کریم بہت زیادہ واضح ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی شخص جو ہے کسی دوسرے کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور لیس الانسان الا ما سعى، سورہ نجم کے اندر ہے، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو راستہ دکھائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو رسول جو ہیں ان کی آمد کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیں، بلکہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی تم اگر نیک کام کرو گے تو تمہیں اس کے نتیجے میں تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم کوئی برا کام کرو گے تم اس کے نتیجے میں جہنم میں جاؤ گے. تو تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی فرمایا کہ بھائی یہ نہ سمجھنا کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ میں تمہارے کوئی کام آؤں گا. ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے یہی بات آپ نے فرمائی کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک تم رسول اور ایک نبی کی جو ہے نا وہ پھوپھی ہو لہٰذا تمہیں جو ہے نا وہ بخشوا دے گا. تو قرآن کریم یہ بھی بہت واضح طور پہ کہتا ہے کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ ہر شخص جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ خدا کے سامنے تن تنہا اور اکیلا جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. یعنی جو اس کا جو حساب کتاب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اکیلا ہوگا. وہاں نہ اس کے بیوی بچے ہوں گے یا دنیا کے رفقا نہیں ہوں گے یا کوئی رسول اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو خدا کے ہاں لگتا یہ ہے کہ کوئی گروپ کی صورت میں فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ ہر انسان کے پاس جو بھی حق پہنچا اس نے اس کو کیسا سمجھا اور اس پر اس کا کیسا رد عمل تھا، کیسا اس کا ریاکشن تھا یا کیسا اس کا رسپانس تھا. تو قرآن کریم اس بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ واضح ہے کہ جو جس آدمی نے جو گناہ کیا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں یا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی امت میں ہوں، تو میں جو بھی گناہ کرتا رہوں جو ہے وہ حضرت مسیح نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سفارش کر دینی ہے یا میری شفاعت کر دینی ہے. تو پھر تو دنیا میں کوئی بھی جو ہے نا وہ یعنی انبیاء کے اوپر ہی تکیہ اور سہارا اور ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، وہ تو پھر اپنی کوشش ہی نہیں کرے گا. تو دنیا میں بھی برائی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ ہم ہر شخص کو اس کی برائی کا ذمہ دار خود نہ ٹھہرائیں اور اس کی اچھائی کا جو ہے وہ ذمہ دار اس کو خود نہ ٹھہرائیں.
تو یہ نظریہ قرآن کریم کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. میں اپنے بیٹے کو کہوں کہ بھائی تم جو چاہے کرو، تم بے فکر رہنا، میں نے جو ہے وہ اگر تم کہیں پھنس جاتے ہو، کوئی جرم کر لیتے ہو، تو میرا جو ہے نا وہ اوپر جو ہے وہ تھانوں میں بھی جو ہے میرے رابطے ہیں، اور میرے آرمی بھی رابطے ہیں، بیوروکریٹ سے بھی رابطے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا میرا لاؤبالی ہو جائے گا، تو وہ اپنے کاموں کا ذمہ دار خود نہیں بنے گا، وہ رسپانسبل نہیں بنے گا، ایک معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد نہیں بنے گا. تو وہ تو بالکل ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ جو غیر انسانی طرز زندگی ہے اس پر جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ نظریہ جو ہے وہ قرآن کی بھی خلاف ہے، احادیث کی بھی خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کی نفی کی ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں لوگ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ سارے کام برے کرتے ہیں، وہ شرابی پیتے ہیں، جوئے بھی کھیلتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، اور سمجھتے ہی ہیں کہ نہیں ہم نے بچے کو حافظ قرآن جو ہے وہ بنا دیا ہے، اور وہ ہماری جو ہے نا وہ شفاعت کرے گا اور ہمیں جو ہے نا وہ بخشوائے گا. جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اتنی محنت کرتا ہے، اور وہ اس کی محنت کرواتے ہیں، اور خود جو ہے نا وہ بہت آرام سے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو بھائی بخشے بخشائے ہیں، ہمارا بچہ جو ہے نا ہم نے اس کی تربیت کی، اس کو یہ تعلیم دلائی ہے. تو یہ وہ روایات بھی بہت کمزور جگہ پہ کھڑی ہیں. یہ نظریہ جو ہے نا وہ قرآن کریم کی جو واضح آیات ہیں ان کے خلاف ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب اس بات کو کلیئر کرنے کا. اور چونکہ مسیحی کانسیپٹ اس بارے میں انٹائرلی ٹوٹلی بالکل فرق اسپیکٹرم کے بالکل دوسرے کونے پر ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح کی چونکہ مصلوبیت پہ بات کر رہے ہیں، تو صلیبی موت وہ چونکہ خداوند یسوع مسیح کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس قدر وسیع و ریز بیان کرتے ہیں، اور بائبل مقدس بارے میں کلیئر ہے کہ وہ سارے جہاں کا گناہ اٹھا لے گیا، اور اسی کی بنیاد پر جو ایمان رکھتے ہیں خدا کا فضل، خدا کا رحم جو ہے وہ دنیا تک اس وسیلے سے پہنچتا ہے. تو یہ تین بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں. سو مجھے آج کی آپ کی گفتگو سے اور جو ہمیں جس بارے میں علم ہوا وہ یہ ہے کہ یہ تینوں جو بیسک ڈاکٹرینل اور تھیولوجیکل بنیادیں ہیں اسلام کی اور مسیحیت کی، یہ بنیادی طور پر ایک دوسرے سے بہت کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ساری کامنالٹی بھی ہے. بہت ساری جو ہے وہ ہمارے درمیان ایز عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہوئے اور ایک خدا کو مانتے ہوئے اور اس کے نبیوں پر، الہامی کتابوں پر بات کرتے ہوئے بہت سارے ایسے ایشوز بھی ہیں جن کو پر ہم کامن گراؤنڈ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن جیسا آپ نے شروع میں عرض کیا کہ بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں، اور ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں پہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں. سو خاص طور پر اس موقع پر جبکہ مسیحی دنیا میں چونکہ اس وقت کیلیفورنیا میں موجود ہوں، تو آج ابھی یہاں رات ہے، آپ کے یہاں صبح جمعہ ہو چکا ہے. صبح ہمارے ہاں بھی یہاں پر گڈ فرائیڈے کی یہاں سروسز کی جائیں گی، جس میں خدا کی محبت اور خدا کے پیار کو اس صورت میں پیش کیا جائے گا. اس لحاظ سے مجھے ایک مسیحی اسکالر ہیں ڈیوڈ شینک، ان کی ایک بہت اچھی انہوں نے کمپیریزن کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خداوند یسوع المسیح کا، اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں کے دونوں توحید اور ایک خدا کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے محمد عربی نے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فتح کا اور غلبے کا کانسیپٹ لیا، اور جب فتح مکہ کی ہے وہ انہوں نے اپنے دشمنوں پر قابو پایا ہے، اور انہوں نے مدینے کا گورنر، مدینے کا حاکم ہونا پسند کیا، لیکن سفر ان کے جو تھا وہ ایک ہی طرف تھا. جبکہ اس کے مقابلے میں یسوع المسیح نے اسی سفر پہ چلتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ایذا رسانی، اپنے آپ کو کمزوری، لاچاری کی حالت میں انہوں نے اپنے آپ کو صلیب کے لیے پیش کر دیا، اور یوں وہ انسانوں کے ساتھ انسانوں کے دکھوں میں جو ہے وہ شامل ہو گئے. تو یہ بہت کانسیپٹس آر دیئر، بہت ویز آر دیئر، اور دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ایک خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور مونوتھسٹک جو فیتھ ہے اس کو وہ دونوں اس کے لائٹ بیئرر ہیں، اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور آج کی اس گفتگو کے وسیلے سے بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سامنے اسلامک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ان تینوں موضوعات پہ بیان کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جو ہیں ان کو ضرور اس بات کا علم ہوا ہوگا کہ آلدو ہمارے بہت سارے ڈاکٹرینل ڈاگمیٹک ایشوز ہم ایک دوسرے پہ فرق ہیں، ہم ایک دوسرے پہ ڈسٹنکٹ رکھتے ہیں، اس کی ہمیں پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اس کے باوجود ہمارا جو بیسک کنیکشن ہے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے، خدا کے نسل انسانی ہوتے ہوئے، وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ اینڈ ایکسیپٹ ایچ ادر. آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ اینڈ دین وی ول وائنڈ اپ آور کنورسیشن. نہیں، ماشاءاللہ آپ نے بہت جامع بات کی ہے. ہم بیسیکلی ایک ہی فیملی کا حصہ ہیں، ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم رسولوں کے ماننے والے ہیں، انبیاء کے ماننے والے ہیں، ہم یوم آخرت کے ماننے والے ہیں،
اور ہم جو ہیں وہ سچائی کی دعوت دینے والے ہیں. جو بھی سچ آپ تک پہنچا، جو بھی سچ مجھ تک پہنچا، ہم اس کی دعوت دینے والے ہیں. اور ہم اس بات پہ بھی ایگری ہیں کہ ہم آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کو بھی یہی اختلاف کے ساتھ جو ہے وہ جینا سکھانا چاہیے. اتفاق تو صرف قبرستان میں ہوتا ہے، اختلاف جو ہے وہ زندگی کی علامت ہوتا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کے جو اوپینین ہے اس کو جو ہے وہ تحمل سے سننا چاہیے، اور ان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور قابل اصلاح جو بات ہو اپنے اندر، اپنے عقیدے کے اندر، اپنے نظریے کے اندر، تو اس کی اصلاح کی بھی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے اس سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. مفتی فیصل جاپان والا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، گفتگو کرنے کا، اور ہمیں اسلام کا نقطہ نظر سمجھانے کا خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کے حوالے سے. آپ کے خاندان کو اور آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں، خاص طور پر جب ہم سب کوارنٹین میں ہیں. کرونا جو ہے اس نے سب کو ایک مقام پہ لا کھڑا کیا ہے، اور لیکن آپ کے وقت کا اور آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. خدا آپ کے ساتھ.